अजीजा नेमन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन धांधली का फौजी प्रोग्राम पाकिस्तान पे काबिज फौजी माफिया ने पटवारियों के साथ मिलकर फाइनलाइज किया हुआ है। और उसकी वजह से जो रिएक्शन आएगा वो तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान क्या पूरी दुनिया देखेगी। और एक तरफ ये सिलसिला चलाया जा रहा है, ये जानते हुए भी ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं, न सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस की, आईबी की, बल्कि आईएसआई की भी, के हालात कंट्रोल से निकल जाएंगे, लेकिन हालात खराब करना मकसद है। वो भी जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसपे गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के नाम के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा उठाया जा रहा है चाइना से। जाहिर बात है वहां पे साथ ही अमेरिका को वादा ये किया गया है कि हम नहीं चलने देते ये काम। आसिम मुनीर ने जाके जो वादा वहां पे किया है ट्रंप साहब से, अपने बाप से, वो भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, लेकिन वो मैं अलहदा उसके ऊपर बात करूंगा जो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के अंदर आग लगने जा रही है, जिसमें न सिर्फ आजाद कश्मीर के अंदर सवारी के मुकाम के ऊपर गुज़िश्ता रोज, उससे एक दिन पहले बल्कि लंदन में भी इल्फर्ड के मुकाम के ऊपर कुछ मीटिंग्स हुई हैं जहां पे तय किया गया है कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक को तोड़ने के ऊपर बात की जा रही है, पाकिस्तान का पासपोर्ट छोड़ने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन का पासपोर्ट लेने की बात की जा रही है। उसके ऊपर जो तफसीलात हैं और जो सबूत हैं वो आपके सामने रखूंगा, जो कि इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर आईएसआई और एमआई तो खामोश है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसकी रिपोर्ट बाकायदा तौर के ऊपर दे दी है। और वफाकी हुकूमत के पास तो ये रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन वफाकी हुकूमत की क्या औकात है, चोरों की सरकार की क्या औकात है, क्योंकि आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान तो खुले आम फौज जो है वो चलाती है, हुकूमत वो लगाती है, लेकिन अवाम को अब फौज की हकीकत समझ आ गई है। तो आजाद कश्मीर रेजिमेंट और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान या उनकी पुलिस के अंदर जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, उनके लिए आवाज उठनी शुरू हो गई है कि वो पाकिस्तान के लिए क्यों जान दे रहे हैं। और ये बातचीत खुलेआम की जा रही है। आईएसआई के किरदार के ऊपर आज दिन तक खुल के अवामी इज्तिमाआत में इस तरह आवाज नहीं उठाई गई जिस तरह अब उठाई जा रही है। मैं आपको सबूत देता हूं, गिलगित बल्तिस्तान में धांधली का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज को और पीपल्स पार्टी को भी किसी हद तक इजाजत है अपनी कैंपेनिंग करने की, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि जनाब मुस्लिम लीग नवाज को ये सीटें देने का फैसला किया जा चुका है, और पीटीआई में सिर्फ उन लोगों को कैंपेनिंग की इजाजत है जो कि प्रो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जिनके साथ मिलके माइनस इमरान खान नेशनल गवर्नमेंट बनाने की तजवीज रखी गई है कि जनाब नेशनल गवर्नमेंट बना लेंगे, हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चला लें और कश्मीर के अंदर भी लगा लें, और उसके अंदर इमरान खान तो माइनस रहेगा, लेकिन प्रो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई लेके लोगों को शामिल करके बता दिया जाएगा कि देखो भैया हमने तो नेशनल गवर्नमेंट बना दी है, तमाम पार्टियां इसके अंदर शामिल हैं, तो अब आपको किस चीज का झगड़ा है। लेकिन ये बाज नहीं आने वाले, ये मैं आपको वाजे कर दूं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आसिम मुनीर मुर्दाबाद के जो नारे लगाए जा रहे हैं वो तो आपने देखे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो खुलेआम इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठाई जा रही है, जरा वो भी देख लीजिए, फिर सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये देख लीजिए, ये मनाजिर हैं ताजा तरीन गिलगित बल्तिस्तान से, 14 सेकंड का सिर्फ क्लिप है, देखिएगा। देखें, इस वक्त कोई इसके अंदर दो राय नहीं है कि पीटीआई की बहुत बड़ी तादाद है, इसलिए इस वक्त ब्रिगेडियर फाइक जो कि लाहौर का कसाई कहलाता था, कर्नल फाइक पीटीआई को लाहौर में तोड़ने और अपना एक प्रो जो ग्रुप बनाने में चिड़ियाघर के अंदर उसने अहम तरीन किरदार अदा किया। ठीक है, आपको पता है उसके वाकयात लूसी से लेके अब ब्रिगेडियर जो यहाँ पे जो बैठा हुआ है अहमद शरीफ, उस वक्त तक जितने भी मामला, रिजवान शरीफ माजरत के साथ जो पंजाब का सेक्टर कमांडर बैठा हुआ है, इन सब के साथ जितने भी मामलात हैं वो पूरी लाहौर की और पूरी पंजाब की आवाम को पता है। और ब्रिगेडियर फाइक गया है अब कश्मीर के अंदर और जीबी कश्मीर उसके अंदर बैठ के वहां पे जोड़ तोड़ करने की
کوشش کر رہا ہے, لوگوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن لوگ اب قابو نہیں آ رہے, ان کے کنٹرول کے اندر نہیں آ رہے. اور لگ یہ رہا ہے, جو میرے پاس اطلاعات ہیں, کہ کھلے عام جو الفٹ کے اندر بات چیت کل پرسوں ہوئی ہے, اس میں کھل کے کہا گیا ہے کہ بھائی پہلے تو ہمارے اوپر انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت پہ, مطلب فوج پہ اگر کوئی تنقید کرے گا تو اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی. پہلے ہی ہماری جائیدادوں کے اوپر پاکستان میں قبضہ ہو جاتا ہے, اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں. اب یہ ہماری جائیداد اور ہمارے ظاہری بات ہے علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے قانون لایا گیا ہے, اور اوپر سے یہ جو اس وقت ہماری مرضی کی حکومت چلانے نہیں دی جا رہی, اس کا ایک طریقہ کار ہے جس کے خلاف اس وقت آزاد کشمیر کے اندر آواز اٹھائی جا رہی ہے, اور گلگت بلتستان بھی بہت جلد اسی طریقہ کار کے خلاف آواز اٹھائے گا. اور ظاہری بات ہے کہ اگر یہ جو الیکشن پلان کیا گیا ہے, سیٹیں چوری کرنے کا جو پلان کیا گیا ہے, ایک باقاعدہ منظم منصوبے کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ جناب نون لیگ بڑی مشہور ہے, کہاں سے مشہور ہے پورے پاکستان کو پتا ہے, تو پھر اس کا جو ری ایکشن آئے گا اس کے اوپر انٹیلیجنس بیورو نے بڑی واضح رپورٹ دی ہے, اور یہ ری ایکشن بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سوٹ کرتا ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اندر. اگر انسٹیبلٹی ہوگی تو امریکہ سرکار خوش ہو جائے گی, تو یہ بھی ڈبل گیم کو سوٹ کرتا ہے, فوج کی پالیسی کو سوٹ کرتا ہے. اس کے تحت یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جلنے دو مرنے دو, بندوق کے زور کے اوپر ہم چلا لیں گے کام, لیکن اندر کھاتے چل کیا رہا ہے, اور یہ اگر چلوا سکتے تو پچھلی دفعہ چلوا لیتے, نہیں چلوا پائے. آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کشمیر میں عام دکاندار, شاپ کیپر, کاروبار مزدوروں نے مل کے تحریک چلائی, اور ایک 3 لیڈرز نے مل کے جو ایکشن کمیٹی بنائی, شوکت نواز میر صاحب اس کے اندر شامل ہیں, خواجہ صاحب وغیرہ جو ہیں, یہ لوگ ایک عام دکاندار, عام آدمی ہیں, اور انہوں نے پچھلے سال جو ہے وہ 50 روپے سے 3 روپے تک بجلی کا یونٹ کروا لیا تھا, اور گندم کی جو پرائسز ہیں وہ بھی لو کروا لی تھی, عام انسان کی پہنچ تک ان کو یہ لے آئے تھے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب کشمیر کے اوپر جو قبضہ اس وقت بریگیڈیئر فائق اور ISI کو بٹھا کے جو کیا گیا ہے, اور اس سے پہلے چاہے وہ بریگیڈیئر ندیم شریف ہو یا اس کے علاوہ باقی بھی یہاں پہ بہت سے اس وقت کرنل اور بریگیڈیئرز ہی چلا رہے ہیں, پورا کا پورا کشمیر چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا GB کے اندر یہ بیٹھ کے چلا رہے ہیں, تو اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے. اور اس کو چلاتے اس طرح ہے کہ 12 سیٹوں کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا جی 12 سیٹیں ہیں جو پورے پاکستان میں کشمیریوں کی سیٹیں ہیں, جن کے اوپر جن کو ISI مینج کرتی ہے, پتہ کسی کو نہیں ہے کہ وہ الیکشن کہاں ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے. ISI وہ 12 سیٹیں جو ہے لے کے آ جاتی ہے, اور ان 12 سیٹوں کے ذریعے گورننس کی مینپولیشن کی جاتی ہے. اپنی مرضی کا صدر لگا دیا جاتا ہے, وزیر اعظم لگا دیا جاتا ہے, اپنی مرضی سے گورنمنٹ چلائی جاتی ہے, کبھی توڑ دی جاتی ہے. اور یہ 12 سیٹوں کا الیکشن پورے پاکستان کے اندر کروا کے ISI اس کو 100% مینج کرتی ہے, اور ٹوٹل 25 سیٹیں ہیں. اس کے علاوہ مطلب یہ 12 سیٹیں جو ہیں یہ 25 سیٹوں کے علاوہ ہیں, ٹوٹل 37 سیٹوں میں اسمبلی کی, جن کے ذریعے پورے کا پورا AJK کی آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ چلائی جاتی ہے. اور یہ 12 سیٹیں ISI براہ راست سلیکٹ کرتی ہے, اور ان کے ذریعے گورنمنٹ بناتی ہے AJK کی, اور اپنی مرضی سے چلاتی ہے. اور اگلا جو الیکشن ہے وہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر ہماری اطلاعات کے مطابق ایکسپیکٹڈ ہے, اور اس سے پہلے ایک انٹرم سیٹ اپ لگایا جائے گا جو پاکستان کی فوج لگائے گی, GOC مری کی مرضی سے لگایا جائے گا, اور سیکٹر کمانڈر ISI کی مرضی سے لگایا جائے گا. اور ظاہری بات ہے کہ وہ پوری کی پورے جو سیٹ اپ لگایا جائے گا وہ فوج کی مرضی سے, ان کی نگرانی میں پنجاب سے جو اور پاکستان سے جن لوگوں کو بھیجا جاتا ہے وہاں پہ ان کے زیر اہتمام چلایا جائے گا. اور پورا سیٹ اپ اسی تحت پاکستان جو AJK کا جو بیوروکریسی کا سیٹ اپ ہے, اسی نیت کے تحت اس سال کے شروع سے پوسٹنگز وہاں پہ ٹرانسفرز کرنی شروع کر دی گئی تھی. اور انتہائی جو ہے اگر ظلم و جبر کرنا پڑا تو وہ بھی کیا جائے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے GB اور آزاد کشمیر اگر اس کے اندر انسٹیبلٹی ہو تو ہوتی رہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہاں پہ اس وقت جو بات کی جا رہی ہے وہ ان 12 سیٹوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ آگے چل کے اپنی مرضی سے الیکشن کروا کے الیکشن مینپولیٹ کر کے 37 سیٹوں میں سے میجورٹی اپنی بنائیں گے اور اپنی مرضی کی حکومت لگائیں گے. پھر اس کو چاہے نیشنل گورنمنٹ کا نام دے دو, چاہے پٹواریوں کو دے دو پارٹی, چاہے جیالوں کو دے دو, جس مرضی کو دے دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ اپنی مرضی سے ISI نے ہمیشہ مینج کیا معاملات, اور وہ اب بھی مینج کرنا چاہتے ہیں, لیکن مینج ان 12 سیٹوں کی وجہ سے کرتے ہیں, جس کے اوپر اب
اس وقت کشمیر کے اندر اب کی بار جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ نہیں ہونے دینا. اس کے اوپر جو شوکت نواز میر صاحب کا پیغام ہے وہ بہت واضح ہے, پہلے وہ سن لیجئے اور پھر میں اس کے اوپر آپ کو آگے مزید تفصیلات بھی بتاؤں گا جو کہ آپ کو حیران پریشان کر دیں گی. جو لندن کے اندر یہاں پہ اور جو یو کے اندر ان کے خلاف جو اس وقت پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کو لگتا تھا کہ کشمیریوں کے ذریعے یو کے کو قابو کیا جا سکتا ہے, یو کے ایم پیز کو قابو کیا جا سکتا ہے اور یو کے کو جو ہے ہم بلیک میل کر سکتے ہیں. یو کے میں جو کشمیری ہیں انہوں نے جو طے کیا, مقبوضہ کشمیر کے بھی اور آزاد کشمیر کے بھی, انہوں نے جو چیز طے کی ہے, انہوں نے بھی الفرڈ کے اندر میٹنگ کی ہے, وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے کشمیر میں, آزاد کشمیر کے اندر کیا بات ہو رہی ہے وہ پہلے سن لیجئے. کھلے عام کیا کہا جا رہا ہے ان 12 سیٹوں کے معاملے کے اوپر جس کے ذریعے آئی ایس آئی کشمیر کے اندر حکومت چلاتی ہے. آپ سن لیجئے کہ وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, سنیے. اس وقت اے پی سی کہ رات کے 2 بجے تمہیں کسی بوٹو والے نے فون کیا اور تم سارے پہنچ گئے اور تم نے جا کے 48 ووٹ ڈال دیے. کدھر تھی تمہاری اے پی سی؟ وہ اس دن ووٹ ڈالنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں, ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے, یہ کسی کے اشاروں پہ چلتے ہیں. لیکن ہم نے یہ کلیئر کر دیا, جان چلی جائے گی, 12 سیٹوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ میں سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی صورت 12 سیٹوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ختم 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 ختم. آپ دیکھ لیجئے, جان چلی جائے گی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ 12 سیٹوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ 12 سیٹیں جن کے ذریعے آئی ایس آئی آزاد جموں کشمیر کی حکومت کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس صورتحال کے اندر, ان معاملات کے اندر جو ہے یہ کس طرح حالات سدھر سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ دوسری طرف آزاد جموں کشمیر کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر فوجی ڈنڈا اور ریاستی ڈنڈا پاکستان کا چلانے کی تیاری کی جا چکی ہے. اور یہ باقاعدہ طور کے اوپر ہمارے جو ذرائع اس تحریک کے اندر, پبلک ایکشن کمیٹی کے اندر موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں پتہ ہے کیا کر لیں گے. یہ 2 سے 3 ہزار لوگوں کو جو ہے, یہ اگر ان کا پلان ہے, آئی بی کی بھی رپورٹ, آئی ایس آئی اور ایم آئی کہتی ہے سر 2-3 ہزار بندہ پہلے بڑی آبادی ہوئی ہے. یہ اس طرح کا خدا نخواستہ قتل عام جو کرنے کا پلان ہے, اگر کیا کشمیریوں کو نہیں پتا, ان کو بھی ایکسپیکٹڈ ہے, اور وہ اس قسم کی اس دفعہ قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آزاد کشمیر کے اندر لوگ, جس طرح کی وہ بات چیت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 2-3 ہزار کا اگر یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر یہ کر لیں. انہوں نے اسلام آباد کے اندر جو نومبر 2024 کے اندر 26 نومبر کو کیا تھا, وہ انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں نمونہ پیش کریں گے, لیکن اسلام آباد کی پہاڑیوں پہ تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا. کشمیر کی پہاڑیوں کے اوپر یہ نہیں چڑھ سکتے بھائی. یہ ایل او سی کے اوپر جا کے لڑن جو کہ نہیں رہ گئے اب. یہ ایل او سی کے اندر سے بھی لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے آنے دیتے ہیں انڈیا کی آرمی کو, ہم کچھ نہیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم وار روکنا چاہتے ہیں. نعمان ذکریہ جا کے بات کر رہا تھا, جس کو قابو جس طرح کیا وہ آج کے پہلے ویلاگ میں نے بتا دیا آپ کو, ٹھیک ہے. تو یہ بات جو کر رہے ہیں کہ 2-3 ہزار سے فرق نہیں پڑتا, بندے مارنے مورنے سے جس طرح کی یہ باتیں کر رہی ہیں, تو اس کا ریئیکشن اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے آئے گا. اوورسیز پاکستانیوں نے الفرڈ کے اندر کانفرنس کی, عزیزان من, جو ہمارے پاس جس کی تفصیلات پہنچی ہیں, اور جو ہمارے پاس اور ایک یہ انڈور ان ہاؤس قسم کی میٹنگ تھی. لیکن بہرحال اس کو رپورٹ کیا گیا ہے. الفرڈ کے اندر یہ جو معاملات چلے ہیں ان کو رپورٹ کیا گیا ہے, اور یہ جو میٹنگ تھی اس کے اندر جو بات چیت طے کی گئی ہے وہ انتہائی خطرناک بات چیت ہے. کہا یہ گیا ہے کہ جناب ہم آزادی کا اعلان کریں گے کشمیر کی برطانیہ سے, اور پورا ظاہری بات ہے کشمیر بیٹھا ہوا ہی وہیں پہ جا کے, یا نارتھ کشمیر جو ہے یا جموں کا جو علاقہ ہے, اور آزاد کشمیر, اصل کشمیر تو مقبوضہ کشمیر والی سائڈ کے اوپر ہے, لیکن وہ لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے آ کے, وہ آزاد ریاست کا اعلان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں 2 وجوہات کی وجہ سے. جو ایک نیا قانون پاس کیا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی تنقید کی تو ہم جائیداد وہاں پہ ضبط کر لیں گے. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی پراپرٹی بھی بچانی ہے, اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے, اور یہ 2-3 ہزار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑکا پڑکو دیں گے, کیونکہ ہم نے جو ہے بڑے سخت لوگوں کو وہاں پہ اس وقت کشمیر کے اندر بگڑے فائٹ لاہور کے کسائی کو لگا دیا ہے. اور بھی لوگوں کو کہا جا رہا ہے جناب کہ جناب وہاں پہ آپ پہنچیں, اور بھی لوگوں کو سرکاری افسران کو بھیجا گیا ہے وہاں پہ اس نیت کے تحت کہ اگر سختی کرنی پڑے تو اننے بات کی جائے. اور زیادہ تر لوگ فوجی ریٹائرڈ یا فوجی حاضر سروس جو فوجی بیوروکریسی کے اندر چلے گئے ہیں ان کو وہاں پہ لانچ کیا گیا ہے, چاہے وہ ڈی ایم جی گروپ کے اندر ہوں, چاہے وہ پولیس کے اندر ہوں, یا آئی ایس آئی والوں کو براہ راست لانچ کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر اب ڈنڈے کے زور کے اوپر کشمیریوں کو جو ہے وہ 12 سیٹیں تو ہم نہیں جانے دیتے, کشمیر کی حکومت ہم نے بنانی ہے, راج پورے پاکستان پہ ہم کرتے ہیں تو کشمیر کے اوپر بھی ہم ہی کریں گے. آزاد کشمیر, سو کالڈ آزاد کشمیر, ٹھیک ہے. اور آزاد کشمیریوں نے ہمیشہ فوجیوں کو مائی باپ مانا,
ان کو سر کے اوپر بٹھایا. ان کی یوکے کے اندر بھی اپنے ایم پیز کو پریشرائز کر کے پاکستان کی فوجی فسطائیت اور ہیومن رائٹس وائلیشن کو چھپانے کے اندر کلیدی کردار ادا کیا. آج کشمیریوں کو کیا مل رہا ہے؟ اگلے پلان کر کے بیٹھے ہوئے 2-3 ہزار بندہ کشمیری چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں, جی بی والوں کو بھی دیکھ لیں گے. او بھائی وہ تمہیں دیکھ لیں گے, یہ رپورٹ آئی بی کی موجود ہے. یہاں پہ بات طے ہوئی ہے کہ جناب ہم آزادی ڈکلیئر کریں گے, اور پاکستان جوڈیشری بھی, کیونکہ ریاست پاکستان کی نہ تو اس وقت جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہے, نہ ہی حکومت آزاد ہے. ریاست پاکستان کے اندر تو اس وقت جو ہے کوئی حالات سرے سے ہے ہی نہیں. ڈنڈا ہے جس کا اس کا سنڈا ہے کہ قانون کے تحت اس وقت پاکستان کو چلایا جا رہا ہے. تو ہمیں پاکستان کا پاسپورٹ نہیں چاہیے, اور آزاد جموں کشمیر جو ہے وہ کسی صورت بھی پاکستان کے سسٹم کے اوپر ٹرسٹ اب نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمیں بار بار دھوکہ دیا گیا. ایئرپورٹ انہوں نے بنانا تھا, آپ کو کہا تھا میرپور میں بن گیا ایئرپورٹ آپ کا. آپ اور ان کو جو ہے آج بھی کشمیری کمیونٹی یوکے کے اندر بیٹھی بھی جو ہے وہ نہیں, پھر دفاع بھی تو کرنا ہے, پھر ہن کی کریے, فوجی صاحب, کرنل صاحب, میجر صاحب حوالداروں کے جوتے اٹھا رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی چک سواری کے اندر میٹنگ ہوئی, جو مہران ارشد ایڈوکیٹ صاحب نے بڑی لمبی چوڑی بات کی, لیکن میں صرف ان کا ایک کلپ آپ کو مہران ارشد ایڈوکیٹ کا جو چک سواری کے اندر جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو انہوں نے جو بات چیت کی 9 جون کو, ان کا جو تحریک چلائی جا رہی ہے ان 12 سیٹوں کے معاملے کے اوپر, انہوں نے جو بات کی وہ بہت ہی خوبصورت, تو اب کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ کشمیری عوام کے جذبات کی عکاسی کی. کاش یوکے کے اندر جو لوگ اب جاگ رہے ہیں, کاش وہ یہ بات ریلائز کر سکیں کہ ان کا استعمال کر رہی ہے آئی ایس آئی بھی, اور ان کو غلاموں کی طرح چلا رہی ہے یوکے کے اندر بھی اور وہاں پہ بھی. اور اس کی بات جو مہران ارشد ایڈوکیٹ صاحب نے جو بات کی, آپ وہ ذرا سن لیجئے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیا بات چیت ہو رہی ہے. یہ سنیے گا کہ انہوں نے کیا بات کی. میں چھوٹی سی کلپ سناؤں گا کیونکہ بات نہیں تو بہت لمبی ہو جائے گی. سنیے. اور انہیں کے لواؤ وردیاں نو سربازاں نے بچیاں کی لواؤ وردیاں اور روڈ پر انہوں نے پھر دیکھے. ایسا نہیں چلنا لگا کہ ہون بھی غریب نہ پولیس ملازم, غریب نہ بچہ, ہونو مرسی. ایسا نہیں ہو لگا. ہون اپنے بچے اڑو. اگر تسانہ نظام ٹھیک ہے, اگر تسانہ بنایا اسمبراج ٹھیک ہے, اگر تسانی بنائی ہوئی اسمبلی نے اندر قانون ٹھیک ہے, تو پھر قربانی دیو اپنے بچیاں نہیں. اور آنی کہ اسمبلی نے باہر کھڑائی کا اپنے بچیاں کی, پولیس نے بھرتی لوائی کا, آؤ کرو عوامی ایکشن کمیٹی نہ مقابلہ, کرو عوام نہ مقابلہ. پھر میں اکثر جمہوریت ہے, پھر اکثر جمہوریت ہے. اور اگر نہیں ہوئی سکنا تو پھر جمہوریت نہیں ہے لوگوں, آمریت مسلط ہوئی ہوئی ہے. آمریت ہے. جمہوریت نے اندر کچھ اور مختلف قانون ہونے, جمہوریت نے اندر حق آزادی رائے ہونا, جمہوریت نے اندر برابری ہونی ہے, جمہوریت نے اندر قانونی بالادستی ہونی ہے, جمہوریت نے اندر قانون کی نافذ کرنے والے ادارے اتنے سرمایہ دار, اتنے پولیٹیشین نے غلام نہیں ہونے. جمہوریت وہ عمل ہے, لیکن اتنا امریت نافذ ہے. امریت کچھ نہیں نافذ ہے. ایک آئی ایس آئی نے بریگیڈیئر نے بدولت اتنے 53 سلنڈر کیتے ہوئے سیدہ نگو ہوئے ہوئے 9 سرباز, ایک بریگیڈیئر چھوٹا جا بریگیڈیئر, اس کی کوئی نچ مارو. ایم آئی نے غلام ہونا کہ جس ادارے کی بنایا گیا سی کہ تسا کے اندر سیکیورٹی کی محفوظ رکھنا ہے, اتنا لوگوں نے جان کی محفوظ رکھنا ہے. تو آج وہ ادارے استعمال ہوئی رہے, غریب محکوم مظلوم بندے جڑے احتجاج واسطے نکلن, آج وہ ادارے ان کی روکنے واسطے استعمال ہوئی رہے. یہ عوام کی رائے ہے جس کی ترجمانی ایڈوکیٹ مہران ارشد چک سواری کے اندر جو ہے وہ کر رہے تھے. ایک آدھ دن پہلے یہ بات چیت آپ کے سامنے ہوئی ہے, اور یہ عوام کے جذبات ہیں, اور آئی ایس آئی نے طے کیا ہوا ہے اور ایم آئی نے طے کیا ہوا ہے, کیونکہ عاصم منیر کے آرڈر ہیں کہ جو مرضی کرو, حالات خراب ہوتے تو ہونے دو, وہ بھی ہمیں سوٹ کرتا ہے. کیونکہ سی پیک جو ہے وہ انسٹیبلٹی آئے گی, ویسے ہی چائنا کو ہم نے جو ہے وہ روک کے ہی رکھنا, دکھانا ہے کہ ہم اسٹیبلٹی لائیں گے, پہلے ادھر ڈالر ڈیلے کرو, اور چائنا کہہ رہا نہیں ڈالر مالر ہم ڈیلے نہیں کریں گے, پہلے پتر ہم وہاں پہ اپنے سیکیورٹی کانٹریکٹر کو بھیج کے خود یہ کام کروائیں گے, اگلے بھی آپ کو سمجھ کے اس وقت آپ کی گیم میں آپ ہی کو ہرائیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن یہ جو آگ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں, اس کی وجہ سے یہ آگ مزید
भड़केगी, ये जो पॉलिसी है ये जलती के ऊपर तेल का काम करेगी। मेरा तो ये ख्याल है, आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जमहूरियत है या आमरियत है, ये भी जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। आज रात को एक खसूसी ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट प्रोग्राम मैं लेके आ रहा हूं। 3 साल पहले क्या सिलसिले चल रहे थे और अब क्योंकि उनका क्या नतीजा निकला है वो मैं लेके आ रहा हूं, उसको देखना मत भूलिएगा। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, इसको और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।